वेलकम बैक वंस अगेन इन सुबह का सितारा। तो नाज़रीन, आज है 11 सितंबर की तारीख, जो हमें याद दिलाती है हमारे अजीम कायद की, जिनकी बेतहा और अनथिक कोशिशों की वजह से पाकिस्तान मार्ज़ वजूद में आया और बरे सग़ीर के जो करोड़ों मुसलमान थे उनको जनाब एक नस्बुल ऐन दिया गया। और कायद आज़म ही वो शख्स थे जिसकी वजह से आज हम इस मुल्क की फ़ज़ा जो है, आज़ाद फ़ज़ा, उसमें सांस ले रहे हैं। तो आज हम कुछ याद करेंगे हमारे कायद को और उनकी ट्रेड्स को और उनकी जो लीडरशिप क्वालिटीज़ हैं उस पर एक नज़र डालने की कोशिश करेंगे। जो हमारे साथ मेहमान इन स्टूडियोज़ मौजूद हैं उनका तारुफ मैं आपसे करवाती चलूँ। जनाब हमारे साथ मौजूद हैं रिटायर्ड एयर कमोडोर खालिद चिश्ती साहब, जिनको गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से सितारा इम्तियाज़ मिलिट्री एंड सितारा बिसालत से नवाजा किया है। सर, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने टाइम निकाला हमारे प्रोग्राम के लिए। कायद आज़म मोहम्मद अली जनाब, व्हाट अ ग्रेट पर्सनालिटी। उनकी जो ज़िंदगी के इब्तदाई साल थे, मैं चाहूँगी कि वहाँ से आगाज़ करते हैं और फिर वो कैसे लीडर थे उस पर मैं चाहूँगी कि उसके बाद फिर हम बात करें। कि मेरी यहाँ पे कंट्रीब्यूशन होने की, थैंक यू वेरी मच, आपने जो इनवाइट किया है। और यहाँ मेरे होने का सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन ये हो सकती है कि मैं नई नस्ल को कायद आज़म से तारुफ एक दफ़ा फिर रिफ़्रेश करने की कोशिश करूँ। जो आपने बचपन का पूछा है वो तो इंटरनेट पे बहुत ज़्यादा अवेलेबल है। बचपन में ज़ाहिर तालीम कराची में पाई और फिर आला तालीम के लिए लंदन चले गए। जाने से पहले माँ को फ़िक्र थी कि यूरोप बड़ा आज़ाद है तो इस लड़के की शादी कर दो। एक शादी कर दी और नौजवानी की उम्र में जब वो इंग्लैंड पहुँचे, वहाँ पढ़ाई की, पीछे वो जो नौजवान खातून थी जो उनकी बीवी थी वफ़ात पा गई। अफसोस हुआ, लेकिन उन्होंने हिम्मत नहीं हारी, पढ़ाई जारी रखी, बड़ा नाम कमाया, लिंकन इन में बैरिस्टर बन गए। और उसके बाद जो लीडरशिप की ट्रेड्स हैं उसके तो ऊपर बात की जा सकती है जितनी देर आप चाहेंगी कि वो एज ए पर्सन कैसे थे, उनकी इंटेग्रिटी, ईमानदारी कैसी थी, उनकी डिसीजन मेकिंग कैसी थी, विजनरी कैसे थे। अगर हम पाकिस्तान के नौजवानों को बताना चाहें कि ये मुल्क की हमें ज़रूरत क्या थी, मैं वहाँ से शुरू करता हूँ। कायद आज़म की रेलेवेंस कहाँ से बनती है? वो यहाँ से बनती है कि आप बच्चों से कहें कि जो आपके लोग इस वक्त आपका चैनल देख रहे हैं, उनसे कहें कि इंटरनेट पे गूगल करें और 1800 बादशाही मस्जिद सिर्फ करें, तो उसमें उनको तस्वीर बादशाही मस्जिद की वो मिलेगी जिसके मीनार शहीद हो गए हुए। और सवाल बच्चों के जहन में आता है कि ये कैसे शहादत हुई मीनारों की। तो मैं आपको बताता चलूँ कि अंग्रेज़ों और सिखों के दरमियान लाहौर पे कब्ज़े की लड़ाई हुई थी और इसके जो गुंबद हैं बादशाही मस्जिद के, नीचे से तोपों से फायर करके तमाम गुंबद शहीद कर दिए गए थे इस शक की बुनियाद पर। इन गुंबद से नीचे दुश्मन पर फायरिंग होती है। ठीक। सिखों का कब्ज़ा हो गया बादशाही मस्जिद पर और तकरीबन 150 साल तक सिखों का कब्ज़ा रहा। सही। इस मस्जिद को घोड़ों का अस्तबल बना दिया गया, मिलिट्री कैंटोनमेंट में कन्वर्ट कर दिया गया मस्जिद को, और तकरीबन इतने ही साल इस मस्जिद में ना नमाज हुई ना अज़ान हुई। ये इंपॉर्टेंट बात है बच्चों। ठीक। 1930 में अंग्रेज़ों ने जब हुकूमत थी यहाँ पे, तो बहुत सारे जो मायदीन थे वो अंग्रेज़ों से मिले और उन्होंने कहा कि हमारे मस्जिद बादशाही मस्जिद जो हमारे लिए बहुत बड़ा एक सिंबल है, रिलीजियस प्राइड है, इसकी बेहुरमती हो रही है क्योंकि ना इसमें अज़ान होती है ना नमाज, तो इसको रिस्टोर कर दें। तो अंग्रेज़ों ने रिस्टोर करना आहिस्ता आहिस्ता, क्योंकि इस बुरी हालत में जा चुकी थी मस्जिद, तो एनुअल फ़ंड देना शुरू कर दिया रेस्टोरेशन का। और बहुत सारे नाजरीन और नौजवान बच्चे सुनकर हैरान होंगे कि जो मस्जिद इस हालत में है वो 1960 में आई थी, पाकिस्तान बनने के 13 साल बाद। ठीक है। तो इसको हमें इस वजह से आज़ादी चाहिए थी कि आपकी इबादत गाहें और इतनी जो मुक़द्दस जगहें थी उनकी इस हद तक बेहुरमती होती थी। और ये बहस तो बड़ी लंबी हो जाएगी कि मुसलमानों के हकूक़ नहीं मिलते थे, सिर्फ मुसलमानों के। हम कहते हैं, मैं अक्सर बच्चों को ये क्लियर करता हूँ जब मैं यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ाता हूँ, मुख्तलिफ़ यूनिवर्सिटीज़ में जाता हूँ, लम्स में पढ़ाता हूँ, मैं बच्चों को अक्सर ये क्लियर करता हूँ कि पाकिस्तान, अक्सर बच्चे कहते हैं पाकिस्तान हमें चाहिए था इस्लाम के नाम पे। तो जब मैं पूछता हूँ कि अच्छा इस्लाम के नाम पे क्यों चाहिए था, ज़रा ये समझा दें, तो वो कहते हैं ये नहीं पता, बस इस्लाम के नाम पे चाहिए था। करेक्ट। तो मेरी एक्सपेक्टेशन इस पे ये है कि इस्लाम के नाम पे आपकी नमाजें और रोज़े रखने पे पाबंदी नहीं थी हिंदुस्तान में। पाबंदी थी तो इस चीज़ पे कि आपको नौकरियां इक्वल नहीं मिलेंगी, आपको तरक्की की अपॉर्चुनिटीज़ उतनी नहीं मिलेंगी, आप ग्रो नहीं कर सकेंगे, आप बड़े बड़े ओहदों पे इसलिए नहीं फायज हो सकते कि आप मुसलमान हैं। बेसिक राइट है वो आपको राइट नहीं वो नहीं मिल पा रहा बिकॉज ऑफ बीइंग अ मुस्लिम एंड ऑब्वियसली आपके मज़हब की वजह से। तो 9 करोड़ जो हिंदुस्तान के लोग थे जो मुसलमान थे, कायद आज़म ने उनको एक उम्मीद दिलाई कि तुम इतनी बड़ी कुव्वत होने के बावजूद महकूम नहीं रह सकते। और जब अंग्रेज़ों ने ये तहिया किया या नीयत की कि वो छोड़ के जाना चाहते हैं हिंदुस्तान को, तो कायद आज़म ने ये स्टैंड लिया कि हम एक ग़ुलामी से दूसरी ग़ुलामी में नहीं जा सकते, तो हमें एक आज़ाद मुल्क चाहिए था।
وہاں سے ان کی ویژن شروع ہوئی تھی. بلائنڈ فیتھ تھا لوگوں کا قائد اعظم کے اوپر, اور آئی وش کہ آج اس جیسا کوئی لیڈر ہو تو قوم فالو کرنے کو تیار ہے, اور ان کی جو خصوصیات تھی اس پہ ہم بہت بات کر سکتے ہیں. اچھا, جیسا کہ آپ نے ان کی جو ایجوکیشن ہے, جو ان کی تعلیم تھی, اس حوالے سے بھی آپ نے تھوڑی سی روشنی ڈالی. اس وقت میں, اس دور میں اعلیٰ تعلیم کے لیے جانا, وہاں سے تعلیم حاصل کرنا, تو یہ ایک بڑی زبردست بات ہے, بڑا ایک زبردست پہلو ہے. اتنا کامن اس دور میں تو نہیں ہوتا ہوگا. پھر ایک ٹائم آیا جب وہ مایوس ہو کر لنڈن چلے گئے. پھر اقبال نے ان کو ایک لیٹر لکھا, خط لکھا. میں چاہوں گی کہ یہ والا جو چیپٹر ہے اس پر بھی تھوڑی سی روشنی ڈالے گا کہ وہ کن حالات سے مجبور ہو کر گئے, اور پھر اقبال نے ان کو کیا لکھا خط میں. مجھے اگر اجازت دیں تو تھوڑی سی کریکشن کر دوں. بہت سے خط لکھے علامہ اقبال نے, کوئی 9 جو میرے ذہن میں جو میں ریسرچ کر سکا ہوں. بددل اس لیے ہو گئے تھے کہ کانگریس میں وہ شامل ہو گئے تھے جو گاندھی لیڈ کر رہے تھے اس وقت, اور اس امید پہ ہو گئے تھے کہ ہم انگریزوں کو یہاں سے بھیجنے میں کامیاب ہو جائیں گے, اور اس کے بعد ہم ایکول حقوق جو ہمارے بنتے ہیں آپس میں بانٹنے میں کامیاب ہو جائیں گے. لیکن جب قائد اعظم کو یہ احساس ہوا کہ یہ جو جماعت کانگریس ہے اس وقت کی, وہ صرف مسلمانوں کو ایکسپلائٹ کر رہی ہے, یا ہماری میجورٹی کو استعمال کرنا چاہتی ہے لیکن حقوق نہیں دینا چاہتی, نہیں دینا چاہتی. وہ میں بڑی مثالیں دے سکتا ہوں کیوں قائد اعظم کو یہ یقین ہو گیا. تو انیشلی بدل ہو کے 1936 میں یہ لندن چلے گئے. وہاں علامہ اقبال بھی وہاں رہتے تھے. علامہ اقبال جیسا ویژنری تو کوئی کم ہی ہوگا, شاعر بھی اور مفکر بھی. انہوں نے قائد اعظم میں بھانپ لیا کہ اس شخص میں یہ قوت ہے جو مسلمانوں کو آزادی دلائے گا. انہوں نے قائد اعظم کو بہت زیادہ پرسویڈ یا موٹیویٹ کیا کہ آپ واپس چلے جائیں. اور میں یہ, آپ نے کیونکہ فوکس سوال کیا کہ اس بارے میں ضرور بات کروں. قائد اعظم سے آپ کو شاید سن کر حیرانگی ہوگی کہ ایک دفعہ علامہ اقبال سے کسی نے پوچھا کہ ہندوستان میں درجنوں لیڈر ہیں, ایک صرف جناح لندن آ گیا ہوا ہے, تو وہاں اتنے درجنوں لیڈر ہیں, تو آپ اس کے پیچھے کیوں پڑے ہوئے ہیں کہ یہی واپس چلا جائے. اقبال سے پوچھا کہ قائد اعظم, اس وقت تو قائد اعظم نہیں کہتے تھے ان کو, میں نے کہا جناح کے پیچھے کیوں پڑے ہوئے ہیں آپ کہ یہی واپس جائیں. انہوں نے بڑی زبردست بات کی تھی. انہوں نے کہا 2 وجوہات سے, انگریزی میں کہا تھا, میں ایکسپلین کروں کوشش. انہوں نے کہا ہی ہیز سپریم انٹیگریٹی اینڈ ہی از ناٹ پرچیزبل. کیا بات ہے, بہت. تو آپ دیکھیں ان کا ہاتھ دردے کا ایماندار ہے اور اس کی کوئی قیمت نہیں ہے. اور قیمت کا اگر آپ مجھ سے پوچھیں گی تو پھر میں قیمت بہت سال آگے ہسٹری کو فاسٹ فارورڈ کر کے 1947 جون میں لے کے آتا ہوں. جون 47 میں جب یہ طے پا گیا کہ ایک ملک آزاد ہوگا جس کے 2 حصے ہوں گے, ایک پاکستان ہوگا ایک ہندوستان ہوگا, تو کانگریس کو اور نہرو کو اور گاندھی کو بہت فکر ہوئی کہ یہ اب بٹوارا ہو جائے گا اور جناح علیحدہ لے رہا ہے, تو کسی طریقے سے اس کو رشوت, لالچ, کرسی, پاور دے کے اس کو واپس کرتے ہیں تاکہ ہم ایک ملک رہیں. تو آپ اندازہ لگائیے کہ ایک لیڈر ہے, میں اس کو کوئی نبی نہیں تھا نعوذ باللہ, کوئی ولی نہیں تھا, ایک پولیٹیشین تھا, ایک بیرسٹر تھا. ان کے پاس پہلے نہرو آتا ہے, جو پرچیزبل کی بات کو میں ثابت کرنے لگا. نہرو آتا ہے اور آ کے کہتا ہے کہ کسی طرح معاملے کو آپ کیا چاہتے ہیں آپ کہ آپ اس ضد سے چھوڑ دیں کہ پاکستان علیحدہ آپ کو چاہیے, نہیں مانے. پھر ماؤنٹ بیٹن نے وائسرائے کے گھر میں بلا کے بڑی لالچ دی کہ آپ کو منسٹریاں دلا دیتے ہیں, آپ کو یہ دلوا دیتے ہیں. تو آج کل کے پولیٹیشین کتنی جلدی سودا کر کے کہتے ہیں جمہوریت بچ گئی کیونکہ بھائی منسٹر بن رہا ہے, والد کو ٹکٹ مل گئی ہے فلانا. تو آج کل کیا ہو رہا ہے, آج کل تو بوریاں نکلتی ہیں یہ. تو پھر وہ بھی ناکام ہو گئے. پھر گاندھی آئے اور انہوں نے سب سے بڑی شاید آفر کی, اور آج کل میرا خیال ہے ایسے شخص کو انہوں نے بھی پریس کیا قائد اعظم جی بہت سارے, بہت. ہاں, انہوں نے کہا تھا ہی از انکرپٹیبل. انکرپٹیبل کا لفظ مطلب آپ سوچیں ایک دشمن آپ کا کہہ رہا ہے کہ اس کو خریدا نہیں جا سکتا, اس کو کرپٹ نہیں کیا جاتا. گاندھی نے آ کے کیا آفر کیا وہ بچوں کو ضرور پتہ ہونا چاہیے. گاندھی نے آ کے آفر کیا کہ اگر آپ پاکستان کی ضد چھوڑ دیں تو ہم پورے ہندوستان کا آپ کو پہلا وزیر اعظم آپ کو بنانے کو تیار ہیں. اور پورا ہندوستان ذہن رکھیے کے پی کے سے بنگلہ دیش تک, کے پی کے سے بنگلہ دیش تک یہ ایک ملک تھا, اس کا آپ کو وزیر اعظم آفر کر رہے ہیں, دا بگیسٹ سیٹ. اور کہتے کیا ہیں جواب میں, قائد اعظم نے آگے سے جواب کیا دیا. انہوں نے جواب دیا جو تم مجھ سے مانگ رہے ہو یہ میری قوم کی امانت ہے, اور میں امین ہوتے ہوئے قوم کی امانت نہیں بیچ سکتا. میں آج بھی سب کو کہتا ہوں کہ اگر قائد اعظم خود وزیر اعظم بن جاتے, اللہ تعالیٰ نے ان کو صرف 13 مہینے اس واقعے کے بعد زندگی ان کی لکھی تھی. ہسٹری اور تاریخ آج ضرور یاد کرتی ہے ان کو, مسٹر محمد علی جناح, دا فرسٹ پرائم منسٹر آف آل انڈیا, لیکن شاید قائد اعظم کے طور پہ یاد نہیں ہوتی. تو رہتی دنیا تک وہ قائد اعظم کا نام اس لیے لکھوا گئے کہ انہوں نے وقتی لالچ, وقتی مصلحت سے کمپرومائز کیے بغیر جو اصولوں پہ اس پہ سمجھوتا نہیں. اچھا, اب میں پہلے سوال کے ساتھ میں نے دوسرا حصہ جوڑا تھا, میں چاہوں گی تاکہ ٹائم ہمارے پاس چونکہ لمیٹڈ ہے تو اس پر بھی ضرور بات کریں کہ جب بر صغیر
کا بंटवारा हो रहा है, पाकिस्तान और हिंदुस्तान दो मुल्क की सूरत में उभर कर सामने आ रहे हैं और करोड़ों की तादाद में जो लोग हैं वो कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना को फॉलो कर रहे हैं और वही एक वाहिद मोटिवेशन है. क्या ऐसी लीडरशिप क्वालिटीज़ थी उनमें, ऐसा क्या डिफरेंट था कि आज के जब मुल्क के हम अपने अभी के नौजवानों को देखते हैं, सो दे लुक सो ब्लैंक कि शायद कोई ऐसा लीडर आए, शायद कोई ऐसा जिन्ना आए कि हम उसको फॉलो करें, उस पर अंधा बिलीव कर सकें. लेकिन उस वक्त उन लोगों ने कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना पर जो एतमाद किया, जिसकी वजह से अपना सब कुछ छोड़कर, सब कुछ कुर्बान करके, और जो हम हिस्ट्री देखते हैं कि किस तरीके से जो रेलगाड़ियाँ थीं वो पाकिस्तान आती थीं और इस तरीके से लोगों ने अपने घर बार, अपना पैसा, माल, जान सब कुछ लुटा दिया, तो क्या क्वालिटीज़ होंगी उनमें? बहुत अच्छा सवाल है आपका. मैं क्विक कोशिश करता हूँ, ये इसमें मैं बहुत घंटों बात कर सकता हूँ, लेकिन मैं वक्त की कमी की वजह से मुख्तसर करने की कोशिश करता हूँ. मैं लीडर की आपको झलकियाँ दिखाता जाता हूँ और आपको पता चलता जाएगा कि इस बंदे को छोड़ के कोई कैसे जाएगा. पाकिस्तान बना, गरीब मुल्क था, बॉम्बे से अपनी 11 साल पुरानी गाड़ी साथ लेके आए कि ये मेरी सरकारी गाड़ी है. जहाज़ पुराना मिला, कोटे में बदलने को तैयार नहीं थे. अच्छा. फिर गवर्नर जनरल हाउस में आए तो 1 रुपया तनख्वाह मुकर्रर की अपनी, जबकि वहाँ रोज़ाना का उस ज़माने में हज़ारों लाखों कमाते थे एज अ बैरिस्टर. 1 रुपया तनख्वाह रखी. हुक्म सादिर किया कि जो गवर्नर जनरल हाउस में एक्सपेंस या ख़र्चा होगा, जब तक मैं अपने इनिशियल्स नहीं करूँगा वो बिल क्लियर नहीं होगा. एक दफ़ा 37 रुपये का बिल आया फर्नीचर का, तो एक एक चीज़ पूछना शुरू कर दी. ये टेबल किस लिए आया है, ये कुर्सी किसके लिए आई है. एक 7 रुपये की कुर्सी पे आकर रुक गए कि ये कुर्सी किसके लिए आई है. तो स्टाफ ने बताया कि ये फातिमा जना के कमरे के लिए कुर्सी नहीं है, उसके लिए आई है. बहन को प्यार से फ़ाती कहते थे. अंग्रेज़ी में कहते हैं, मैं उर्दू में बताने की कोशिश करता हूँ. कहते हैं फ़ाती अपने लिए कुर्सी अफोर्ड कर सकती है, कौम उसका ख़र्चा क्यों उठाए. बहुत खूब. अकरबा परवरी आजकल हम बनते ही रिश्तेदारों को नवाजने के लिए हैं. जो मिनिस्ट्रियाँ मिलती हैं, जब मैं बड़ा ओहदे पे जाता हूँ, मैं सबसे पहले अपने ख़ानदान को सीटें दिलाता हूँ. मैं आपको एक वाक़या सुनाता हूँ, आप बताइएगा कि इस शख्स को कोई छोड़ के कैसे जाएगा. गुल हसन, उनके एडीसी थे कैप्टन गुल हसन, बाद में हमारे आर्मी के चीफ बने पाकिस्तान में आज़ादी के बाद. जो ही नया मुल्क आज़ाद हुआ, गवर्नर जनरल साहब को मिलने आया एक शख्स, उसका नाम था अहमद अली. ठीक. उसने आके अपना विजिटिंग कार्ड गुल हसन को दिया और गुल हसन अपनी किताब में लिखते हैं, मैं उसको कोट कर रहा हूँ, और कार्ड के ऊपर लिखा होता है अहमद अली, अच्छा, ब्रदर ऑफ कायद आज़म गवर्नर जनरल ऑफ पाकिस्तान. ठीक. और वो वाकई उनके सगे भाई थे. ठीक. बाहर आए और उसने जाके एडीसी को कहा कि ये कार्ड जिन्ना साहब को दे. उसने पढ़ने के बाद कहा कि भाई हैं आप. उसने कहा, उसने कहा आपने टाइम लिया था कायद आज़म से. उसने कहा नहीं, सिर्फ ये बता दो कि अहमद अली आया. अच्छा. वो कार्ड लेके अंदर चले गए. कायद आज़म ने कार्ड देखा, नीचे लिखा होता ब्रदर ऑफ कायद आज़म गवर्नर जनरल ऑफ पाकिस्तान. लाल पेन लिया, वो काटा और एडीसी को वापस दे के कहते हैं कि उसको वापस दे दो, उसको बोलो नया कार्ड बनवाए तो शायद मैं मिल जाऊँ. तो ये इस लीडर की बात कर रहा हूँ. इस लीडर को फातिमा जना ने, जहाँ से डबल रोटी आती थी, ब्रेड आती थी गवर्नर जनरल हाउस की, उसको फ़ोन किया कि कायद आज़म कहते हैं हम 2 बहन भाई हैं, 3 या 4 स्लाइस से ज़्यादा नहीं खाते, अगले दिन बासी डबल रोटी खा नहीं सकते, तो ये डबल रोटी सारा दिन ज़ाया जाती है हमारी, अगले दिन फेंकनी पड़ती है, तो आप हमारे लिए कुछ सांचा नहीं बना सकते छोटा बचत के लिए. अब गवर्नर जनरल है, ज़हन में रखिएगा, एक डबल रोटी का एहसास कर, पूरी कौम को वो ये पैगाम दे रहा है कि मैं यहाँ तक केयरफुल हूँ. ज़ियारत जाते हैं बीमारी के दिनों में, आखिरी दिनों में. तो एक और मैं आपके नौजवानों को एक इंटरेस्टिंग, जो बहुत कम लोगों को पता है, मैंने बड़ी रिसर्च की और वो दिलचस्प बात है. आपने कहा ना लोग मोहब्बत फिर कैसे करते हैं उनसे. मोहब्बत ऐसे करते हैं कि कायद आज़म आखिरी दिनों में जब ज़ियारत में थे और अगस्त 1948 टाइम था, उनकी वफ़ात से कोई महीना पहले, तो 6 डॉक्टर उनका इलाज कर रहे थे. उन्होंने कहा कि इनको टीबी है और उसका एक इंजेक्शन दरियाफ्त हो चुका है जो स्लो कर देता है टीबी के फैलाव को जिस्म में, ख़त्म नहीं करता, स्प्रेड को स्लो करता. ठीक है. तो ये इंजेक्शन दुनिया में चंद मुल्कों में दस्तयाब है, लेकिन आ चुका है. ढूंढा गया, कराची में ढूंढा, कायद आज़म ज़ियारत में कराची में ढूंढा गया. वो इंजेक्शन एक मेडिकल स्टोर से एक इंजेक्शन मिल गया. उनके मिलिट्री सेक्रेटरी थे कर्नल नॉल्स, वो लेके, उस वक्त एयरफोर्स चीफ थे एयर वाइस मार्शल पेरी, अंग्रेज़ थे, नई पाकिस्तान बना था, उसके पास ले गए कि ये हर सूरत कराची से कल कोयटा पहुँचाना है, क्योंकि ये कायद आज़म को 24 घंटे के अंदर इंजेक्शन लगना चाहिए. तो जो ट्रांसपोर्ट फ्लीट के अब्दुल्ला बेग हेड थे, जिनको बुला के उन्होंने बुलाया कि ये तुमने इंजेक्शन कल हर सूरत पहुँचाना है.
تو اسکواڈرن عبداللہ بیگ جو پاکستان ایئر فورس نئی بنی تھی اس کے ٹرانسپورٹ فلیٹ کو کنٹرول کر رہے تھے, کمانڈ کر رہے تھے, انہوں نے کہا کہ سر آج کوئٹہ کا موسم بہت خراب تھا, ویزیبلٹی ڈسٹ مٹی کی وجہ سے آندیاں چل رہی تھی تو آج بہت خراب تھا, لیکن کل اگر ٹھیک ہوا تو میں بھجوانے کی پوری کوشش کروں گا. مجھے بتاتے ہوئے آپ کو بڑی خوشی محسوس ہوتی ہے. اسکواڈرن آئے, انہوں نے سارے پائلٹس کو اکٹھا کیا کہ کوئٹہ کا بڑا خطرناک موسم ہے, کل صبح یہ پہنچانا ہے, آپ میں سے کوئی رضا کرانا طور پر انجیکشن لے جائے گا. تو پورے اسکواڈرن نے ہاتھ کھڑا, سارے پائلٹس نے ہاتھ کھڑا کیا کہ میں لے کے جاؤں. اگلے دن ویزیبلٹی اتنی زیادہ خراب تھی کہ عبداللہ بیگ نے بجائے کسی اور کو پائلٹ اور یا کرو کی زندگی کو رسک کرنے کی بجائے اکیلے ٹیک آف کر لیا انجیکشن لے کر. موسم اتنا ہی خراب تھا. بریگیڈیئر نور جو اس وقت کیپٹن نور تھے, ایک قائد اعظم کے ADC تھے, وہ زیارت سے کوئٹہ ایئرپورٹ پر آئے ہوئے تھے اس امید پہ کہ آج شاید انجیکشن آ جائے. وہ انتظار کر رہے تھے. یہ خود میں نے ان کا انٹرویو سنا, وہ کہتے ہیں کہ میں جب کوئٹہ پہنچا تو اتنی ویزیبلٹی خراب تھی کہ 15-20 فٹ سے آگے کچھ نظر نہیں آتا تھا. تو تھوڑی دیر بعد مجھے جہاز کی آواز آئی, اوپر کوئی چکر لگا رہا ہے. تو میں نے کہا اس ویزیبلٹی میں تو سامنے کوئی شخص کھڑا نظر نہیں آ رہا, تو اس کو رن وے کیسے نظر آئے گا اور یہ واپس چلا جائے گا. تو تھوڑی دیر بعد وہ کہتے ہیں میں بڑا حیران ہوا کہ ایک جہاز مٹی کی دیوار کو جیسے چیرتا ہوا جہاز آ کے ایئرپورٹ پہ لینڈ کر گیا, کوئٹہ ایئرپورٹ. تو کہتے ہیں میں بھاگا جہاز پہ پہنچا اور میں نے جا کے کیپٹن کو کہا کہ, اور کیپٹن کیا کہتا ہے اترتے ہی انگریزی میں کہتا ہے ہے یو گو بوائے, مطلب جیسے اس نے کوئی کام خاص نہیں کیا, یہ لو لڑکے یہ انجیکشن لو, مطلب میں پہنچا دیا. کہتے ہیں بڑا حیران ہوا, اور اس ویزیبلٹی یہ بڑا خطرناک مشن تھا, سوئسائڈل قسم کا مشن تھا. تو میں نے عبداللہ بیگ سے کہا کہ آر یو کریزی, تم اس ویزیبلٹی میں تمہیں اپنی جان پیاری نہیں ہے, یہ لفظ بولے. اچھا. تو عبداللہ بیگ آگے سے کیا کہتے ہیں, عبداللہ بیگ کہتے ہیں کہ میری زندگی قائد اعظم کی زندگی سے کہیں زیادہ سستی ہے. یہ محبت لوگوں کی. اچھا, جب یہ ہم اسپیچز دیکھتے ہیں تو جن باتوں پر قائد اعظم نے فوکس کیا, بار بار کہا, ایک تو کام کرنے کی ترغیب دی نوجوانوں کو خاص کر, پھر فیتھ, یونٹی, ڈسپلن کی بات انہوں نے کی, ایمان, اتحاد, تنظیم. کیا آپ کو ابھی قائد اعظم محمد علی جناح کے بنائے ہوئے پاکستان میں ایمان, اتحاد اور تنظیم, یہ 3 چیزیں دکھائی دیتی ہیں؟ اور اگر نہیں دیتی تو پھر کیا ریزن ہے؟ میں 20 سال سے ان کی لیڈرشپ پہ کام کر رہا ہوں, اور ہمبل سے ایڈمائرر ہوں. میں کوئی ریسرچر نہیں ہوں, میں اسکالر نہیں ہوں قائد اعظم کے اوپر, میں ایڈمائرر بہت بڑا ہوں, میں اپنے آپ کو کلیم کرتا ہوں. ایک چیز یہ ذہن میں رکھیے گا کہ جب میرے سامنے میں اگر آپ نے ڈائمنڈ کی انگوٹھی پہن لینا تو اس کے قریب کوئی انگوٹھی نہیں ٹھہرے گی. ٹھیک. سونے کی بھی نہیں ٹھہرے گی, چاندی کی بھی نہیں ٹھہرے گی, کچھ نہیں ٹھہرے گی. تو یہ اتنی بڑی ٹاورنگ پرسنالٹی تھی, اور آج بھی ہے اصولوں کے مطابق, کیونکہ اس کو میچ کرنا مشکل ہے. تو ہم نے ان کو دور کرنا شروع کر دیا کہ میرے ساتھ ایک 7.5 فٹ کا آدمی کھڑا ہو جائے تو میں کہوں گا یار اس کو ذرا پرے کرو تاکہ میں لمبا لگوں. مجھے بہت عرصہ پہلے ایک بہت بڑی چینل کی اینکر ہیں, میں نام نہیں لینا چاہتا, وہ پرائم ٹائم کرتی تھی 8 سے 9 بجے. انہوں نے مجھے کہا کہ آپ 8 سے 9 میرے پروگرام میں آئیں. ون آف دا لیڈنگ ٹاپ 1-2 میں نام ہے ان کا خواتین میں, آج بھی ہیں. انہوں نے مجھے کہا کہ آپ میرے شام کے پروگرام میں آئیں گے اور قائد اعظم کی 1 گھنٹہ ہم بات کریں گے. میں نے ایگری کر لیا. ہم نے 1 گھنٹہ پہلے ڈسکشن کی, 1 دن پہلے بہت انہوں نے بڑے زبردست مجھ سے سوال کیے. صبح فون آیا مجھے کہ آپ 45 منٹ آپ قائد اعظم پہ بولیں گے, اور جو آخری 3 بریکس آپ کی جو ہوتی ہیں چوتھے سیگمنٹ میں آج کل کے لیڈر سے کمپیئر کریں گے. 6-7 سال پہلے بات ہے, کمپیئر کریں گے. تو میں نے کہا جی آئی ایم سوری, آئی کانٹ ڈو دیٹ. انہوں نے کہا نہیں کیوں. میں نے کہا جی کوئی کمپیریزن ہو تو میں کروں. کوئی نہیں سکتا. تو میں قائد اعظم کی انسلٹ نہیں کرنا چاہتا, کیونکہ کمپیریزن کا مطلب ہے کہ کوئی نزدیک ہے. نزدیک تو بڑی نزدیک بہت. آپ مجھے یہ بتائیے کہ کوئی ہم میں سے لیڈر آج مجھے اس میں دیکھیں سر, بلیم کرنا بھی صرف ایک پولیٹیکل اسٹرکچر ہمارا, نو ڈاؤٹ اس میں خامیاں ہیں, لیکن بینگ اے پاکستانی یا نیشن بھی ہم نے بہت جگہوں پر بہت ساری ہم نے غلطیاں کیں, اور ہم نے بہت سارے گیپس, لوپ ہولس چھوڑے, ہم وہ نہیں کر پائے جو ہمیں کرنا چاہتا. اچھا ٹھیک ہے, پاکستان کا قیام, اس سے پہلے جو تحریک پاکستان, وہ ایک اسٹرگل مسلسل کئی سالوں کی جہد کے بعد پاکستان کا قیام ہوا, اور جب ہوا اس کے 1 سال کے بعد آپ انتقال کر گئے. وہ 1 سال بھی بہت آسان نہیں تھا پاکستان کے لیے, بہت سارے چیلنجز تھے اندرونی بیرونی. تو یہ والا جو وقت تھا یہ کس طرح سے گزرا؟ جو 1 سال آپ کہہ رہی ہیں یا بعد میں؟ بالکل بعد, پاکستان بننے کے بعد کا. دیکھیے پاکستان بننے کے بعد والا وقت, یہی تو میں عرض کر رہا ہوں کہ وہ جو 1 سال گزرا جس طرح کا قائد اعظم کا, ایک بہت بڑا مس پرسیپشن ہے, میں جو نوجوان نسل کے ذہن میں دور کرنا چاہتا ہوں. میں اپنی بھی ڈاکومنٹریز بناتا ہوں قائد اعظم پہ. میں ویب سائٹ چلا رہا ہوں, اگر آپ کے ویوز میں دیکھنا چاہیں www.myjannah.com, اور وہ نام ہی اس کا مائی جناح ہے. میں یوٹیوب چینل خالد چشتی کے نام سے کرتا ہوں, اس میں قائد اعظم کی ڈاکومنٹریز ہیں, اور یہی والی ہیں جو آپ کہہ رہی ہیں 1 سال کیسے گزرا.
بہت بڑا مس پرسیپشن آج کل بچوں کے ذہنوں میں یہ ہے کہ لیاقت علی خان کے جو فرسٹ پرائم منسٹر ان کے تعلقات بڑے خراب تھے. یہ بالکل غلط ہے. میں نے بڑی ریسرچ کی ہے, میں نے ان کے ADC کا انٹرویو سنا ہے. قائد اعظم جب زیارت تھے اور لیاقت علی خان ملنے آنا چاہتے تھے تو قائد اعظم نے صرف ان کی پوری ٹریک کیا کہاں پہنچے ہیں, مینیو خود ڈیسائیڈ کیا. تو جو برا آپ سمجھتے ہیں اس کے لیے مینیو وغیرہ آپ خود ڈیسائیڈ نہیں کرتے. جو آپ نے کہا نا کہ وہ جو 1 سال گزرا اور بعد میں کیا ہوا, یہ وہ شخص ہیں جو بیمار ہیں اور زیارت میں ہیں اور نڈھال رہتے ہیں اور نیم بے ہوش رہتے ہیں سارا دن کمزوری کی وجہ سے. ایک دن باہر بیٹھے تھے, ADC کو بلایا اور کہا کہ میرا سگار کا بل لے کے آؤ. سگار بہت پیتے تھے اور نہیں چھوڑتے تھے. ADC آئے تو انہوں نے کہا کہ سر سگار تو آپ گورنر جنرل ہیں, آپ کے تو بل ہم ادا کر رہے ہیں پہلے سے, اور آپ کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی, یہ بل ادا ہو چکے ہیں. تو قائد اعظم نے کہا سارے بل لے کے آؤ. سارے بل لائے گئے, اپنی ذاتی چیک بک سے وہ سارے سگار کے بل کا خرچہ کاٹا. اور انگریزی میں کہتے ہیں سگار پینا بری عادت ہے, میری قوم میری بری عادتوں کا خرچہ کیوں اٹھائے. یہ وہ سال ہے ان کی جانے سے پہلے. کھانا پینا چھوڑ دیا تو فاطمہ جناح کو ڈاکٹرز نے کہا کہ کسی طرح ان کو کچھ کھلائیں, کیونکہ ان کی زندگی کو کمزوری سے زیادہ خطرہ ہے بیماری کی نسبت, کیونکہ ان کا وزن کم ہوتا جا رہا ہے. تو ADC کو یاد آیا کہ لاہور میں ایک باورچی ہے, جب لاہور جاتے ہیں یہ تشریف لے جاتے ہیں تو ٹھہرتے ہیں, تو وہ ممدوٹ ہاؤس والا باورچی بلاتے ہیں فرمائش پہ کہ اس کو بلاؤ کھانا بناؤ. تو اس کے ہاتھ کا کھانا بڑا پسند ہے. جہاز کا کیونکہ زندگی خطرے میں تھی, جہاز کا ٹکٹ دے کے اس باورچی کو بلایا گیا کوئٹہ, زیارت پہنچایا گیا. زیارت میں جب وہ پہنچا تو فاطمہ جناح نے کہا کہ بھائی کی زندگی بڑی خطرے میں, جو ان کی فیوریٹ ڈش ہے, جو سب سے پسندیدہ کھانا ہے وہ بنا, اور جو تم کمال کا بناتے. اس نے بنایا, بہن ضد کر کے کھانا اندر لے گئی اور ضد کر کے چکھایا کہ چکھیں ضرور آج. وہ کھاتے نہیں تھے. تو خوشگوار حیرت ہوئی فاطمہ جناح کو کہ نہ صرف چکھا بلکہ پیٹ بھر کے بڑے دنوں بعد کھا لیا. بہت خوشی کا سامان تھا زیارت میں. برتن اٹھائے گئے. تھوڑی دیر بعد قائد اعظم نے ADC کو اندر بلایا اور پوچھا کھانا کس نے بنایا. اب کسی کی ہمت نہیں تھی کہ جھوٹ بولے ان کے سامنے. بلایا گیا اور کہا کہ ADC نے کہا کہ سر وہ جو ممدوٹ ہاؤس کے بار نے اس کو جہاز پہ بلا لیا. اس کو بلایا, اپنی ذاتی چیک بک سے اس کا ایکسپینس خرچہ کاٹا, واپس ریٹرن ٹکٹ کا, اور انگریزی میں ADC کو کہتے ہیں اس کو واپس بھیج دو, یہ ایک غریب قوم ہے, میرے منہ کے ذائقے کے لیے اسے عیاشی کی متحمل نہیں ہو سکتی. آج کوئی لیڈر کر کے دکھائے, 24 کروڑ لوگ اس کے پیچھے ہوں گے. اچھا, ان کوئی کرے. اب کیا ایک وجہ سمجھتے ہیں, جیسا کہ آپ نے بتایا کہ لیکچرز بھی آپ دیتے ہیں, بہت سارے اسٹوڈنٹ سے بھی آپ کا انٹریکشن رہتا ہوگا, یہ گیپ آپ نے دیکھا ہوگا اپنی ہسٹری سے, تو اس کی کیا ریزن ہے؟ میں نے عرض کیا نا پہلے بھی آپ کو کہ جب میں کسی کو میچ نہیں کر سکتا تو میں اس کو نزدیک نہیں کھڑے ہونے دینا چاہتا. تو آج کل جو انفارچونیٹ پالیٹکس میں پریکٹسز ہیں, اس کو ٹھیک کیسے کریں گے؟ اس کو ٹھیک کون کرے گا؟ ٹھیک ایسے کریں کہ جیسے میرے جیسا میں 18 سال نہیں میرے جیسے نہیں, میں 18 سال سے لیکچر دے رہا ہوں اور میری شرط ہوتی ہے میں پیسے نہیں لوں گا. اس لیے نہیں لوں گا کہ یہ جو ستارہ بصالت ستارہ امتیاز کی آپ نے بولا ہے جو مجھے ملا ہے, ڈیفینیٹلی میں ضرور کہوں گی آپ جیسے لوگ بھی جو کہ اس پر بات کر رہے ہیں اور دل سے بات کر رہے ہیں, اور جو آپ کے اسٹوڈنٹس ہیں انہوں نے کتنا کچھ سیکھا ہوگا, آئی ایم شیور. سو یہ کرنا, ایسے لوگوں کا ہونا, اس بات کو نوجوان نسل تک پہنچانا اور مسلسل بات کرنا, یہ بڑا ضروری ہے. میں آپ اور آپ جیسے اور چینلز کا شکر گزار ہوں جو مجھے بلاتے ہیں. میں نے آپ کو عرض کیا کہ میں 18 سال سے جو لیکچر دے رہا ہوں بغیر پیسوں کے, وہ اس موٹیویشن پہ دیتا ہوں کہ یہ جو کچھ ہے, یہ جو کچھ میں نے پہنا ہوا ہے, جو جس گاڑی میں آیا ہوں, میں نے یہ 2 میڈل حکومت پاکستان نے دیے, میں نے 3000 فائٹر فلائنگ کے گھنٹے اڑے, یہ صرف جناح صاحب کے وسیلے سے تھا. میں ہندوستان میں ہوتا, ایک میں میڈیکل کالج میں گیا, ایک فائنل ایئر کی اسٹوڈنٹ کھڑی, لیکچر کے لیے گیا تھا میں, اور ایک میڈیکل کی فائنل ایئر کی اسٹوڈنٹ کھڑی ہوئی, یہ 4-5 سال پہلے کی بات ہے, اور اس نے انگریزی میں کہا مجھے کہ سر آپ کا ڈونٹ یو تھنک ہم بہتر رہتے اگر ہندوستان کے ساتھ ہی رہتے تو میں نے اس سے جواب دیا, میں نے کہا بیٹا مجھے نہیں پتا کہ ہندوستان کے ساتھ رہتے تو ہم بہتر ہوتے کہ نہیں, لیکن مجھے یہ پتا ہے کہ میں یہاں ایئر کموڈور بنا, یہاں میں فائٹر پائلٹ بنا, مجھے میڈلز ملے, وہاں بھی کسی 5 اسٹار ہوٹل میں ہوتا, لیکن فرق یہ ہوتا کہ میں برتن دھو رہا ہوتا. میرے تو کانسیپٹ کلیئر ہے. یہ جو آپ نے بات کی جس خاتون کا, یہ گونج بہت زیادہ ہے ایگزیکٹلی, اب ان باتوں کی گونج جو کہ, اور انفارچونیٹلی کچھ ہم اس کی ڈیپتھ پہ نہیں جائیں گے اوبویسلی, کیونکہ آج کا دن بہت ہی خاص ہے, تو ہم کوشش کریں گے کہ قائد اعظم کی جو اچھی باتیں ہیں ہم ان کا تذکرہ کریں. کون تھا آپ کے جو قریبی ساتھی تھے, ان میں کون کون لوگ تھے جن کا شمار ہوتا تھا, اور کس سے آپ سب سے زیادہ مشاورت کرتے تھے, ذاتی بھی اور ویسے بھی؟ قائد اعظم جو لیاقت علی خان سے بڑا قریب تھے, عبدالرب نشتر سے بڑا قریب تھے, نواب بہاولپور نے بڑی ہیلپ کی. لوگوں کو شاید پتہ ہی نہیں ہے کہ ہماری پہلی سیلری نواب بہاولپور نے دی, 1 سال کا سیلری دی تھی سرکاری ملازمین کی. قائد اعظم کے جو جس میں رہتے تھے گورنر جنرل ہاؤس میں سے برتن نہیں تھے, جب کوئی فارن ڈگنیٹری آتی تھی تو ان کے کمپیٹیبل نہیں تھے, انہوں نے بیسٹ کراکری پوری ٹرین بھر کے بہاولپور سے بھجوا دی تھی.
ایسے لوگ تھے. لیکن پھر میں دوبارہ عرض کروں گا کہ لیڈر خود جب ثابت کرتا ہے میں یہ ہوں تو لوگ پیچھے آتے ہیں. یہ وہ لیڈر ہے جس کا میں نے عرض کیا بہت سارے لوگوں کو نہیں پتا. جب قائد اعظم زیارت گئے تو وہاں بجلی نہیں تھی, وہاں جنریٹر چلتا تھا. اور لیڈر کا احساس دیکھیں, ایک جنریٹر گورنر جنرل کے لیے چلنا بہت بڑی قیمت ہے اس ملک کے لیے, نہیں تھی. لیکن انہوں نے کہا کہ یہ فضول خرچی ہے, 24 گھنٹے جنریٹر کیوں چلتا ہے, 6 بجے شام کو جنریٹر بند کر دو. حکم دے دیا, بند ہو گیا. اے ڈی سی نور خود کہتے ہیں کہ میں ایک دفعہ رات کو 9 بجے گزرا, ان کے کمرے کے آگے سے لائٹیں جل رہی تھی تو میں حیران ہوا کہ لائٹ جل رہی ہے تو لیمپ جل رہا تھا, اور تیل والا لیمپ. تو میں نے نوک کیا کہ سر آپ سرکاری فائلیں نپٹا رہے ہیں تو میں جنریٹر چلوا دوں. تو کیا کہتے ہیں آپ اس کو؟ کہتے ہیں کہ تمام یہاں کے قوانین گورنر جنرل پر بھی لاگو ہوتے ہیں. یہ میرا قصور ہے کہ میں نے وقت پہ اپنا کام ختم کیوں نہیں کیا. آج کوئی لیڈر کر دے, لوگ پیچھے نہیں آئیں گے. لیڈر میسج دے کہ اگر تم سفر کر رہے ہو, برداشت کر رہے ہو, یہ میں بھی تمہارے ساتھ سفر کر رہا ہوں. خالد صاحب, اگر ہم قائد اعظم محمد علی جناح کے مزید ٹریٹس یا کوالٹیز پہ بات کریں گے تو صبح سے شام ہو جائے گی. بٹ آئی ایم ریئلی تھینکفل کہ آپ نے ٹائم نکالا ہمارے پروگرام کے لیے, اور اتنی خوبصورت جو میموریز ہیں وہ ہمارے ساتھ شیئر کی, اور تاریخ کا جو ایک پس منظر ہے وہ سارا ہمارا. اب لاسٹ میسج آپ کیا دینا چاہیں گے جو لوگ آپ کو دیکھ رہے ہیں, جو ہمارے ملک کی جو نوجوان نسل ہے, ان کو آپ کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ دیکھیے, نوجوانوں سے میں اور مجھ سے پہلے والی نسل کو معذرت کرنی چاہیے کہ ہم وہ پاکستان نہیں دے سکے جو قائد اعظم نے سوچا, بچا نہیں سکے, بنا نہیں ہم سکے. وہ اس شکل میں 75 سال بعد بھی وہ قائد اعظم کا پاکستان آپ کو نہیں دے سکا. لیکن جو میں بچوں میں انڈیویجول انرجی دیکھتا ہوں, جو ان کی اویئرنیس دیکھتا ہوں, جو پیشن دیکھتا ہوں, وہ ہے. اور ہم اور مجھ سے پہلے اور ہمارے کمپیٹیبل جو آج کل کے لیڈر ہیں, ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ اس پیشن کو, اس جذبے کو تھوڑی سی گائیڈ لائن چاہیے, مرنے نہ دیں. جی, مرنے نہ دیں اس جذبے کو. امید پہ دنیا چلتی ہے, امید ختم نہ کریں. اور میں نئی نسل سے بھی کہوں گا کہ قائد اعظم کو جب آپ کا ڈس اپوائنٹ ہو, جب آپ دل برداشتہ ہو جائیں, جب بد دل ہو جائیں اور اس ملک کو چھوڑنا چاہیں, وہ آپ میرے سے رابطہ کر لیں. میں آپ کو بتاؤں گا کہ یہ میں کسی نبی کی بات نہیں کروں گا, کیونکہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ نبی کو فالو کرنا بڑا مشکل ہے, وہ بہت اونچے درجے کے لوگ ہیں. میں 75 سال پہلے ایک شخص کو دکھاؤں گا جو ہم جیسا تھا, ہم میں سے تھا, اس کو فالو کرنا کوئی مشکل نہیں ہے. صرف یہ ہے کہ بہت بڑی قربانیاں چاہیے. جب آپ گورنر جنرل 1 روپے تنخواہ لے, ڈبل روٹی واپس کرے, سگار کا بل خود دے, لیڈر خود اگزامپل بننا شروع کرے. تو کہتے ہیں نا کسی کامیاب شخص کی اگر آپ صرف کوئی ایک کوالٹی بھی اگر ہم اپنا لیں, اور اسی کو زیادہ کی بات نہیں کرتے, بہت زیادہ فالو نہیں کرتے, مکمل تو نہیں بن سکتے, لیکن اگر صرف ایک کوالٹی کسی کامیاب شخص کی اگر ہم اپنا لیں اور اس کو کرنے کی ٹھان لیں اور کوشش کریں, تو میرے خیال سے ہم کسی اور کی نہ صحیح, ملک کی نہ صحیح, لیکن ہم اپنی زندگی ضرور تبدیل کر سکتے ہیں. بہت شکریہ خالد چشتی صاحب, ہمارے ساتھ ان کانورسیشن تھے آج کے خاص دن پر. ایک بریک لیتے ہیں ناظرین, اور بریک کے بعد آپ کو جوائن کریں گے. اسٹے ود اس.